अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। भारत की अंदरून मुल्क और ज़ाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों जगह के ऊपर इश्तिआल अंगेजियाँ जो है वो जारी हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, ज़ाहिर है इंसानियत और इंसानी तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, लॉकडाउन है, वहाँ पर मौजूद मुसलमानों के लिए ना इलाज की सहूलत है, ना ही उनके पास कोई खुराक का एहतमाम किया जा रहा है। और ज़ाहिर है जिस रवैये का इजहार किया जा रहा है उस पर इंसानियत भी शर्मिंदा है। मामला जो है वो यहाँ तक नहीं रुका है। इस इंसानियत सोच सलूक जो है ना सिर्फ ये बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर हुआ है, बल्कि ये उस जगहों तक भी पहुँच रहा है जहाँ से फिर आवाज़ जो है अब बुलंद होना शुरू हो गई है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क जो है वो करार दिया है और इस बात का भी तकाज़ा किया है कि इस हवाले से इक़दामात उठाए जाएं, पाबंदियां लगाई जाएं, ब्लैक लिस्ट जो है वो किया जाए। लेकिन देखना ये है कि क्या अमेरिका की जानिब से उस रवैये का इजहार किया जाता है। पाकिस्तान तो ज़रा सी बात हो हर तरह की पाबंदियों की जद में आ जाता है, तो क्या इसी तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा जो है वो भारत के हवाले से भी होगा। गो कि एक बात जो है और सामने आई है, और जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर वाइट हाउस जो है वो भारत को फॉलो कर रहा था उसको अनफॉलो कर दिया गया है, और ये भी अपनी जगह पे एक अलामती ही सही, लेकिन एक भारत के साथ नापसंदीदगी का इजहार जो है वो ज़रूर है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें तक़वियत भी आनी चाहिए और ये मज़ीद मौसर भी होना चाहिए, और इस हवाले से आलमी दुनिया जो है उसको नोटिस भी लेना चाहिए। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी रियासती सरपरस्ती के तहत जो है मुसलमानों के साथ इस किस्म का नारवा सलूक जो है वो रखा जा रहा है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानिब से जो है वो इश्तिआल अंगेज़ी तसलसल के साथ जारी है। अब उसमें तेज़ी भी आई है और बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। आज भी एक लांस नायक और 2 ख़वातीन जो हैं वो शहीद हुई हैं, और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन है उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि भारत ने मज़ीद अफसरान और फ़ौजी जो हैं वो मकबूजा कश्मीर मुंतकिल किए हैं। मकबूजा कश्मीर भी जो पहले ही मकतलगाह बना हुआ है, जहाँ पहले ही इंसानी हकूक़ की जो है पामाली अपनी इंतहाई सतह पर है, और इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद लॉकडाउन जो है वो मौजूद है। और अब तो दुनिया को एहसास हो जाना चाहिए कि लॉकडाउन जो है उसका मतलब क्या है और उसके नतीजे में तकलीफ़ और अज़ियत जो है वो किस नौइयत की होती है। लिहाजा ये एहसास जो है अब जांगज़ी होना चाहिए, और कश्मीरियों के हवाले से भी जो है आवाज़ है वो अब बुलंद होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम शमशाद अहमद ख़ान साहब, सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं एक और सीजन सफारतकार नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। शमशाद साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का जो मामला सामने आया है और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, ज़ाहिर है भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक भी हैं और शर्मनाक भी हैं। आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब मामलात उजागर हो रहे हैं, भारत की जानिब भी अब पाबंदियों का कोई सिलसिला दराज होगा? देखिए, पहले तो अपने दूसरे दोनों साथियों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। रमज़ान मुबारक में पहली दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग। तो आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस किस्म की सिचुएशन जो इंडिया में आज है, ये दरअसल एक रेसिज्म का दूसरा नाम है। मोदी इज ऑलरेडी नोन फॉर हिज फाशिस्ट पॉलिसीज। तो फाशिज्म एक सूरत है, अब दूसरी सूरत जो खुलकर सामने आई है वो रेसिज्म है या अपार्थाइड वाला मसला है। दोनों सूरतों में मगरब बिलखसूस यूरोप
اور امریکہ عام طور پر کبھی خاموش نہیں رہتے، لیکن یہاں چونکہ دوسری کئی مصلحتیں ہیں، اقتصادی مصلحتیں ہیں، تو وہ انڈیا کے خلاف فوری کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ابھی اشارتاً سگنلز دے رہے ہیں، یہ جو ان فالو کا سگنل ہے، اور ورنہ اگر انہوں نے کوئی عملی قدم اٹھانا ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا ندیم کے 2002 میں جب گجرات میں میسیکرز مودی نے کیا تھا مسلمانوں کا، اس کے بعد پورے یورپ اور پورے امریکہ میں مودی کو بائی نیم پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور اس کو کوئی ویزا فیسلٹی نہیں، ایڈمیسبلٹی، ایک غیر پسندیدہ شخصیت ڈکلیئر قرار دے دی گئی تھی۔ تو آج تو اس کی پوری حکومت ایک جو ہے وہ غیر پسندیدہ ڈکلیئر ہونی چاہیے، اور اگر چلے حکومت کا نہیں تو کم از کم انڈیا کے حوالے سے جو اقدامات پہلے کسی زمانے میں عالمی برادری، خیر اس میں امریکہ تو شامل نہیں ہوتا تھا، یورپین ممالک نے کبھی بھی جنوبی افریقہ پہ کوئی اینٹی اپارتھائڈ پالیسیز میں ساتھ نہیں دیا تھا پوری دنیا کا، لیکن کم از کم اب چونکہ یہ ایک ایسی سائڈ پہ کھڑے ہیں جہاں اس قسم کی پالیسیز کے خلاف مکمل انٹالرنس ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ اکٹھے کوئی عملی قدم فوری لیں، اور یہ سینکشنز یہ سب ان اقدامات کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سفارتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہے کہ ہمارے دونوں مشنز جو نیو یارک اور جنیوا میں ہیں اس وقت، وہ خاص طور پر زیادہ ٹاسک بیس ان کو اسائنمنٹس دی جائے، اور کہ وہ یہ کام کریں۔ اس کے لیے فارن آفس بیسٹ پلیسڈ آرگنائزیشن ہے جو ان کو انسٹرکشنز دے، اور جی میں شمشاد صاحب ہوتے ہیں وہ جنریٹ کروانے چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں۔ میں آتا ہوں اس میں، نجم الدین شیخ صاحب جو شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کی جانب سے یا ان کے ادارے کی جانب سے اس نوعیت کی صورتحال سامنے آئی ہے جہاں بلیک لسٹ بھارت کو کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی اقدامات کے حوالے سے پاکستان جو ہے اس وقت عالمی سطح کے اوپر معاملات کو جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے اس میں مزید بڑھوتری کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب بھارت تو بالکل دنیا کے سامنے، اگر آپ عالمی میڈیا دیکھیں تو اپنے اقدامات کے باعث ننگا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ننگا ہو رہا ہے، لیکن وہ ننگا ہونے سے حکومتوں پہ وہ اثر نہیں پڑ رہا جو کہ پڑنا چاہیے، اور یہ ہمیں پہچاننا ضروری ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میڈیا میں جو شمشاد صاحب نے بات کی کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو آپ نے بین کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ آپ نے پہچانا تھا کہ اس نے گجرات میں کیا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کس قسم کا رویہ اختیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک سیاسی ان کا مقصد ایک تھا تو یہ سب چیزیں بدل گئیں، اور یہ بدلی صرف ٹرمپ کے ساتھ نہیں، ٹرمپ سے پہلے ہی بدل گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ اس وقت ہندوستان کو یورپ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اسٹریٹجک پارٹنر اس وجہ سے ہے کیونکہ چین کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، اور اس مہم میں ہندوستان کو ایک خاص رتبہ ملا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ کے جو یورپ میں ساتھی ہیں۔ جو بات کی تھی کہ سب انفالو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے لیے ہم یا دنیا میں کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ صاحب ٹویٹ پہ اب فالو نہیں کرتے، اس سے کس قسم کا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ نہ صرف ہندوستان کے ساتھ یہ ٹویٹنگ کا سلسلہ بند کیا ہے، لیکن کچھ اور بھی موقع ہیں جس پہ وائٹ ہاؤس نے ٹویٹس فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کا دیکھیں، ہسٹری دیکھیں،
تو اس میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میڈیا میں جب شور اٹھایا گیا تھا کشمیر کے سلسلے میں اور جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں ہندوستان کے اندر، تو اس پہ اسپوکس پرسن جو تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہتے تھے کہ صاحب آپ اس کو چھوڑیے، یہ سوال نہ کیجیے، لک ایٹ دا بگ پکچر. اور بگ پکچر یہ ہے کہ بگ پکچر میں ہندوستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین کے خلاف. اور وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں مجھے کسی قسم کی تبدیلی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت کو امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ دیکھتا ہے. گجرات کی مثال جو ہے وہ شمشاد صاحب اور نجم الدین شیخ صاحب دونوں نے دی، اور یہ بات بھی کہی کہ اس وقت نریندر مودی جو ہے ان کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا. اس وقت شمشاد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ پوری ریاست جو ہے، حکومت جو ہے، وہ اس کام میں مصروف ہے. کیا پاکستان جو ہے اس کو اب یہ اجاگر کرنا چاہیے، یہ چہرہ دکھانا چاہیے کہ اب تو ریاستی سطح کے اوپر یہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، تو یہ صرف ایک شخص کا سوال نہیں ہے، یہ تو پوری ریاست کو بلیک لسٹ کرنے کا سوال ہے؟ جی دیکھیں ندیم، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہندوستان کی یا ہندوؤں کی ایک روایتی دشمنی یا ہیٹریڈ اگینسٹ دی مسلم، تو ظاہر ہے وہی بنیاد بنی پاکستان کے وجود کی اور دو قومی نظریے کی، جس کو آئیڈینٹیفائی کیا قائد اعظم نے اور جو آج بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو لیکن پھر بھی یہ پچھلے 60-70 سالوں میں کچھ گزارا چلتا رہا. پھر بی جے پی سامنے آ گئی. بی جے پی کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے واجپائی جیسے، جو شاید امن کی بات کے لیے کرنے کو تیار تھے. نیتیں تو ان کی کبھی بھی کلیئر نہیں تھی. لیکن اب تو جیسے آپ نے کوشچن کیا ہے جو بڑا امپارٹنٹ ہے، ابھی تو حکومت ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں ہے. دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز فلاں ملک سے کام کرتے ہیں، یہ وہ. ہیئر از اے کنٹری جس میں جو سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں اور وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نریندر مودی انڈیا کے اندر جا کے اب اس میں بنگلہ دیش میں جا کے اس نے کہا ہمارا خون شامل ہے آپ کی آزادی میں. وہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور پیچھے میں اس کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس نے کہا آئی پرامز کہ 370 کو ریووک کروں گا، ڈن. میں نے یہ کہا بابری مسجد کا، ڈن. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹیزن ایکٹ کا کروں گا، ڈن. یعنی ہی از ٹیکنگ پرائیڈ، اور اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اس سے ایک قدم آگے ہے. سو دیر فور ابھی سچویشن زیادہ گھمبیر ہے، ایک تو میں یہ کہتا ہوں. اور ساتھ ہی اللہ کا یہ کرم ہے کہ پاکستان آبویسلی کنونشنل آرمز میں ان کے ساتھ ریس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، تو پاکستان نے اپنے طور پہ یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی اور ڈیٹرنس حاصل کیا ہے. ابھی فرسٹریشن میں چونکہ نریندر مودی کچھ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو انڈو کرنے کی خواہش ہے، تو دیر فور اس کا سارا پریشر لائن آف کنٹرول پہ ہے. نو میرے پاس یہ فگرز ہیں کہ 2016 میں 228 وائلیشنز تھیں، 2017 میں 860 وائلیشنز تھیں، 2018 میں 1629 تھیں، اور 2019 میں لاسٹ ایئر 3200 وائلیشنز. اور آج بھی جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ ایک سولجر شہید ہوا، 2 خواتین شہید ہوئیں، اور وہ اور کچھ نہیں تو وہ اپنا پریشر یہاں جاری رکھے ہوئے. ابھی جہاں تک میرے دونوں جو کلیگز ہیں بڑے آؤٹ سٹینڈنگ، یہ ہمارے لیجنڈز ہیں فارن آفس کے اور میں پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا احاطہ کیا. یہاں بات ہیومن رائٹس کی نہیں ہے، یہاں بات نہ اخلاقیات کی ہے، نہ موریلٹی کی ہے، نہ یہ ہے کہ جمہوری اقدار کیا ہونی چاہیے. یہاں تو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات ہے اور بین الاقوامی اسٹریٹجک الائنمنٹ کی بات ہے. انڈیا کو پراپ اپ انہوں نے کیا اگینسٹ چائنا. جی میں آتا ہوں جنرل صاحب. جی جن صاحب میں آتا ہوں. اس میں شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ کا، یورپ کا، یا جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور جس طرز عمل کا مظاہرہ جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر کیا جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے
دو چیزیں نتھی ہو رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت ایک اقلیت جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، مطلب اس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ تو کیا آپشنز کیا ہیں اس سلسلے کو اس حد تک اجاگر کرنے کے کہ کوئی ریلیف کا راستہ جو ہے نکل سکے؟ ایسا ہے کہ آپشنز بڑی واضح ہیں اور مسئلے کی نوعیت بھی بہت واضح ہے۔ مائنورٹیز کا کوشچن ایک ہے اور دوسرا ریسزم ہے۔ بنیادی طور پر تو چونکہ انڈیا میں جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ریسزم ہے کہ ہندو میجورٹی مسلم مائنورٹی کو ایک طرح سے انفیریورٹی کے خانے میں ڈال کر اس طریقے سے ان کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حد تک کہ کورونا کا بھی ذمہ ان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور ہر لحاظ سے ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے۔ اور کشمیر میں جو ٹریجڈی ہے وہ ایک پیرلل اور چل رہی ہے۔ تو دونوں معاملوں پہ مجھے تو کبھی شک یا شبہ نہیں کہ کیا آپشنز ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں جو کشمیر کے بارے میں اویئرنیس آئی ہے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ دنیا میں ریئیکشنز جلدی آنے شروع ہوئے ہیں، جس طرح ڈیٹ ریلیف آیا، تو وہ میرے خیال میں وہ کوئی ہماری سفارتی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے، بیکاز سفارتی یہ کوششیں تو ہم گزشتہ 70 سال سے کر رہے ہیں۔ نجم الدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اسی طرح ہمیشہ شور ڈالتے رہتے ہیں جب بھی یہ مسئلے ہوتے تھے، لیکن دنیا کی جو عالمی برادری جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی اس طرح کی اینوڈائن جو اپروچز ہوتی ہیں یا انیشیٹوز ہوتے ہیں۔ جو ابھی جو ریئیکشن آپ کو نظر آیا ہے سینسٹیوٹی کا کشمیر کے معاملے میں یا اب ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے جس طریقے سے رسپانسز آئے ہیں، تو وہ اس میں کسی حد تک میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں اپنے دوسرے دونوں دوستوں کے حوالے سے نہیں بات کر سکتا، سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمران خان کی ایک شخصیت ہے جس کو ایک عالمی سطح پر کریڈیبلٹی اتنی مل چکی ہے کہ وہاں دنیا میں اس کی کال بڑی شوق سے سنی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو فارن آفس تو لگا رہے گا، مگر ہمارے جو مشنز ہیں جنیوا اور نیو یارک میں، دے نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو۔ وہاں پہ اس وقت تک ایک باقاعدہ ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے تھی جو پلان کر رہے تھے اسٹریٹجیز کہ کشمیریوں کی جو اس وقت ہیومن رائٹس کے حوالے سے پامالی ہو رہی ہے، بدستور ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایکشن کیا لینا ہے۔ دیکھیں اب وہ جو سٹیٹمنٹس دینا، ادھر سے بیٹھ کے بیان دے دیا، عمران خان نے بیان دے دیا، ان باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ وی نیڈ ایکشن اورینٹڈ انیشیٹوز۔ اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں غالباً آپ کے پروگرام میں کہ اب تک ہمارا مشن جنرل اسمبلی میں کسی قسم کا انیشیٹو جنریٹ کر چکا ہوتا جس کے ذریعے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک جو ہوتا ہے ایڈوائزری اوپینین کے لیے انیشیٹو، وہ ایکسپلور کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہیومن رائٹس کونسل میں اب تک بہت کچھ ایکشن لیے جا سکتے تھے مگر نہیں لیے جا سکے۔ میں ذرا میں اس میں شمشاد صاحب، نجم الدین شیخ صاحب کی بھی رائے ذرا آ جائے کہ جو انیشیٹوز ہیں اس کی بات کریں شمشاد صاحب۔ نجم الدین شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے جانے ضروری ہیں، ظاہر ہے مؤثر سفارتکاری یا چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہونا چاہیے۔ مطلب جس طریقے سے کشمیریوں کو نشانے پر رکھا گیا ہے، بھارت میں مسلمانوں کو کہ یہ چلتے پھرتے کرونا بامز ہیں، ان کے ساتھ اس نفرت کا اظہار، کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، کوارنٹین کی سہولت میسر نہیں ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نظر آ جائے جس طریقے سے جو وہاں سے پکچرز آ رہی ہیں، مطلب انسانیت بھی اس پہ شرما جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جس انیشیٹو کی شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں آپ پہلی چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ابھی اس لسٹ میں نہ صرف نام ہے لیکن انہوں نے
یہ ریکمنڈیشن ایکسیپٹ کر کے اور اپنا حصہ بنایا ہوا ہے. جب ہندوستان پہ یہ کیا ہے تو ہندوستان نے کہا ہے کہ یہ کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہے وہ آرگنائزیشن ایک میٹر آف پرٹیکولر کنسرن ہے اور ہم اس کے ساتھ اسی قسم کا رویہ کریں گے. یعنی ان کو اتنا اعتماد ہے اپنی پوزیشن میں کہ وہ اس قسم کی چیز کر سکتے ہیں. شمشاد نے کہا کہ صاحب ہمیں اب مہم چلانے کی ضرورت. مہم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور پاکستان جس کا نام آپ نے اس میں انکلوڈ کر دیا ہے, ان کی اسی ریکمنڈیشن پہ آپ نے ان کا نام انکلوڈ کیا ہے, وہ تو ابھی اقلیتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے چونکہ کرتارپور کا ایک مثال ہے اور جو اس سال ہولی اور دوسرے اوکیزنز جہاں پہ سیلیبریٹ کیے گئے ہیں اور جس میں مسلمانوں نے حصہ لیا ہے, یہ اس پہ اگر ہم ذرا فوکس کریں تو یہ ایک تو آپ کے پاس عمران خان کی وجہ سے ایک کریڈیبل وائس ہے. اس کریڈیبل وائس کا آپ فائدہ اٹھائیں اور یہ کوشش کریں کہ یہ میسج وہ دیتے رہیں, میڈیا کو دیتے رہیں. اور کیونکہ حکومتیں اس وقت سننے کو تیار نہیں ہیں, یہ واضح ہے, لیکن جب میڈیا پہ یہ شور مچتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے حکومتوں پہ, اور ہماری کوشش اسی نوعیت کی رہنی چاہیے. جو شمشاد نے بات کی کہ جنیوا میں اور نیو یارک میں دونوں میں ہمیں ایک خاص ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ پلان بنانے کی ضرورت ہے, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس اتفاق کے ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب ہم نے ہندوستان کے خلاف پہلے چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلے ہیں, اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہ ہو جائے گا. میں آتا ہوں شمشاد نجم الدین شیخ صاحب. اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس نقطے پر نجم الدین شیخ صاحب نے چھوڑا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے, بھارت کے خلاف پہلے بھی جب کرنے کی کوشش کی اس کے کیا نتائج نکلے. لابیز بہت مؤثر ہیں. ظاہر ہے کہ بھارت نے ایک بہت زیادہ ان روڈز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں, ہم نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے توجہ نہیں دی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس نہج تک صورتحال آ گئی ہے کہ اب ہمارا نہ صرف یہ معاملہ اخلاقی اور سفارتی فرض سے بھی آگے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں, دنیا کو باور کرائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ندیم, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نیو یارک اور جنیوا امپارٹنٹ ہے, لیکن میں ایک ڈپلومیٹ تو نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ چھوٹے کنٹریز یعنی ان ایڈیشن ٹو P5 کنٹریز, آپ کا مثلاً افریقن کانٹیننٹ کے سارے ممالک جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں, چونکہ ان لوگوں کو ووٹس ہیں جنرل اسمبلی میں. آپ جب بھی کوئی پریشر کریٹ کریں گے تو آپ کو ووٹس چاہیے. یہ بڑی پاورز تو اپنی پالیٹکس کھیلتی ہیں. اچھا, ابھی ان ووٹس کو حاصل کرنے کے لیے جنیوا میں یا نیو یارک میں بیٹھ میں بہت کچھ تو کیا جا سکتا ہے ایمبیسڈرز کے ساتھ, لیکن زیادہ مؤثر یہ ہوگا کہ پاکستان کی لیڈرشپ پرسنل کانٹیکٹ کرے ان کنٹریز سے جن کے ووٹس ہیں, اور ان کو سمجھایا جائے اور ان کے ایمبیسڈرز کو پاکستان میں بھی بریف کیا جائے. اور قومی سطح کے اوپر یہ ٹھیک بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے, چونکہ وہ انٹرنیشنل ایک سپورٹس پرسن ہے اینڈ از اے نون فگر, بٹ دی پوائنٹ از کہ کیا وہ ایگزرٹ کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور میں بھی پی ایم ہاؤس میں رہا ہوں کہ یہ ساری چابی ایکچولی پرائم منسٹر ہاؤس سے چلنی چاہیے. اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا ویژن کیا ہے اور اس کے اندر کتنی ڈائنامزم ہے اور پریکٹیکلی وہ کیسی چیزوں کو لے کے چلنا چاہتا ہے. آپ رہے ہیں فارن سیکرٹری, شمشاد صاحب رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مل کے ایز اے ٹیم میرے خیال میں ہماری وہ انڈیور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر عام کنٹریز کے ساتھ بھی ہونی چاہیے جہاں ہمیں گڈ ول کریٹ کرنی ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے, یہ ٹیررسٹ کو یہ رکھتے ہیں, یہ وہ. آج اللہ کا کرم ہے فضا بدلتی جا رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ امریکہ جیسا امپارٹنٹ کنٹری بھی
انڈیا میں جا کے اس نے کہا نہیں ہمارے ان سے تعلقات ہیں، اور وہ بات نہیں رہی. ابھی تو ٹیررزم کا الزام انڈیا پہ ہے اور لگنا چاہیے اس کو زور سے. مثلا آپ دیکھیں کہ 5 اگست سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہے لاسٹ ایئر سے کشمیریوں پہ، اوپر سے کرونا آیا تو دنیا کے اندر پرزنرز کو ریلیز کیا گیا، لیکن کشمیر کے اندر یہ جو پرزنرز ہیں پولیٹیکل وہ نہیں، بلکہ اور لوگ چھاپے مار کے ان کو، سارے حریت کے لیڈر اندر ہیں. ہمیں اس کا شور مچانا ہے. انڈیا وانٹس ٹریڈ ریلیشنز ود یورپ اینڈ آل، اور ان کا کانٹیکٹ ہونا ہے، اس پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور کشمیر کے اندر یہ لاک ڈاؤن کے اندر کرونا کے سلسلے میں نہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ اگلے دن بھی 4 شہید ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں کشمیری. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں ہائی لائٹ صرف یہاں بیٹھ کے، جیسے کہا جا رہا تھا یہاں بیٹھ کے تو بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو انوائز بھی بھیجنے چاہیے تھے، اپنی ایمبیسیز کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، اور پرپز اورینٹیڈ ایک انڈیور ہونی چاہیے جس کے پتہ ہو کہ ہم نے کیا ریزلٹس لینے ہیں. ہم اپنی مصیبت میں تو گرفتار ہیں، اکنامک کی سچویشن ہے، اوپر سے یہ لاک ڈاؤن ہے اور یہ وائرس کا بھی بڑا سیریس ایشو ہے، لیکن کشمیری پاکستانیوں سے بھی زیادہ پاکستانی ہیں اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کا لاک ڈاؤن ہے، دنیا میں آواز نہیں جا رہی ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں اپنے دونوں. جی جنرل صاحب میں آتا ہوں. شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ بھارت کا جو معاملہ ہے یا وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس کا ایک دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ادھر بھی کچھ ادراک جو ہے وہ ہونا شروع ہوا ہے اور وہاں پہ بھی محسوس اس چیز کو کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان ریاستوں کو بھی ذرا زیادہ ان کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے اور OIC کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر اس کی منظر کشی جو ہے وہ زیادہ مؤثر اور ٹھوس انداز میں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی ایک لوگوں کا جو ہے ایک قوت کا احساس ہو سکے؟ ندیم، ایسا ہے کہ یہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ہماری حکومت، ہمارا فارن آفس، ہمارے سفارت خانے بدستور رابطے میں ہیں، اور جتنی بھی سفارتی سطح پر کوشش ہو سکتی ہے میرے خیال میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. لیکن مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کانسیکوینشیلٹی کا ہے. ابھی جنرل کریم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو چھوٹے مشنز کے بارے میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہمیں ووٹوں کے حوالے سے ان ملکوں کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ سفارتی سطح پر اور کوشش کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بزنس ایز یوزول ہے اس کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جس سے وہ نتیجہ نکل آئے گا جو آپ چاہتے ہیں. کیونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو سفارتکاری کا فرنٹ ہوتا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بٹن دبا دیا تو آپ کو نتیجہ نکل جائے گا، اور بعض دفعہ دہائیاں لگ جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے فلسطین کا مسئلہ کس طرح پھنسا ہوا ہے، کشمیر کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. ہاں ایک مسئلہ تھا اس وقت جو اپارتھائڈ والا، تو اس وقت ہم نے دیکھ لیجیے ساؤتھ افریقہ کو دنیا میں آئسولیٹ کیا، پوری دنیا نے، اور نمیبیا کو آزادی دلوائی. اس وقت کچھ انیشیٹو لیے گئے تھے. ہمیں چاہیے کہ ان انیشیٹو سے سیکھیں کہ کم از کم کچھ تھوڑا بہت وہ لیں. نمیبیا کے سلسلے میں وی وینٹ ٹو ICJ. میں اس وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں خود کونسل فار نمیبیا کا جو پولیٹیکل چیئرمین تھا کمیٹی کا میں تھا، اور میں لے کے گیا تھا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور وہاں سے فیوریبل ایڈوائس لی تھی، اوپینین لیا تھا، ایڈوائزری اوپینین، جس کے نتیجے میں نمیبیا کی آزادی ممکن ہوئی تھی. تو ابھی بھی یہ سب کہتے ہیں نا لیسنز فرام ہسٹری، تو لیسنز آر دیئر ٹو لرن. مگر سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں they need to do more. مجھے شمشاد صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। अच्छा, इसमें नजमुद्दीन शेख साहब, आप ज़रा, मैं इस चीज़ की तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि भारत की जानिब से अब ये बड़े तसलसल शुरू हो गया है उनकी फ़ौजी क़यादत की तरफ से भी, उसके भी, कि जी दरअंदाज़ी हो रही है और उसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर, जिस तरह जनरल साहब ने तादाद भी बताई कि दुगना तकरीबन इस बरस इजाफा है और ख़िलाफ़ वर्जियाँ बड़ी तसलसल के साथ जारी हैं, और ना सिर्फ जारी हैं बल्कि अब भारी हथियार इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। और ये भी कहा गया कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है भारत ने कुछ फ़ौजी अफसरान और कुछ फ़ौज जो है वो मज़ीद मुंतकिल की है। आपको क्या ज़ाइम दिखाई दे रहे हैं भारत के? ये चीज़ जयशंकर ने कही है और औरों ने तो बहुत आवाज़ें उठाई हैं इस नौयत की, और कश्मीरियों को बिल्कुल इग्नोर किया है कि कश्मीरियों को क्या इसमें राय है। लेकिन मैंने आपसे पहले ये कहा था कि देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान की एक वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा हिंदुस्तान की एक इक्तिसादी हैसियत है जिसको भी वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिसको दुनिया मानती है, दुनिया समझती है कि अब आखिरज इस वक्त वो 71 बिलियन डॉलर्स की तो ये कर रहे हैं आर्म्स परचेसेस, और अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे आर्म्स परचेसेस करने वाला हिंदुस्तान है। वो उसके लिए एक मंडी है, लेकिन उसके अलावा उसमें देखा जा रहा है कोरोना वायरस के बावजूद और उसको एक तरफ रखते हुए कि हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है ट्रेडिंग पार्टनर होने का, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अहमियत रखता है तिजारती तौर पे। अब पाकिस्तान में हमारे पास ज़रूरी है कि अगर हम अपने इक्तिसादी सूरत हाल को सुधारें, हमारी इंतज़ामिया को सुधारें, और क्योंकि इंतज़ामिया सही होगा तब हम इक्तिसादी तरक्की जिस नौयत की हम करना चाहते हैं उसके लिए ये इंतज़ामिया ज़रूरी है। अगर हम इन पे फोकस करें और ये चीज़ें बनाएं तो हम भी 22 करोड़, वो 130 करोड़ से ज़्यादा होंगे, लेकिन हम भी 22 करोड़ लोग हैं, और हमारे पास ये सलाहियत है कि अगर हम अपनी पूरी इक्तिसादी पोटेंशियल को रियलाइज़ करें तो हम बहुत अट्रैक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ, पार्टनर बन सकते हैं। इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो गए और वहाँ पे उन्होंने जो भारत कर रहा है उसको खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। अब जो सूरत हाल है और भारत के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, क्या आपको दिखाई देता है कि भारत मंसूबाबंदी कर रहा है रेड लाइन क्रॉस करने की? देखें, वो प्रेशर ज़रूर एग्जर्ट कर रहा है, इंटिमिडेशन हो रही है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस आई डोंट थिंक सो कि वो ये रिस्क लेगा, बिकॉज दे नो कि जब भी हमारे बैक टू दी वॉल हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे, और दैट इज़ व्हाट इज़ द डिटरेंस दैट वी हैव। अभी वो अपना एक प्रेशर देखिए, उनको डोमेस्टिक उनकी जो गैलरी को भी जो है ना वो दे प्ले अप, बिकॉज भारत के अंदर इलेक्शंस भी पाकिस्तान की हिटरेट पे मबनी होते हैं, और मोदी तो अपने मैनिफेस्टो में वादे करके आया है, और ये तो बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम कश्मीर के अंदर घुस जाएंगे और ये करेंगे, और मैं नहीं समझता कि वो इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में घुसें। और अभी भी ये जो वावेला है ये गलत है, उसकी वजह इनकी डबल फेंसिंग हुई है। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब एग्री किए ना 2003 में सीज़ फायर पर, चूँकि कराची एग्रीमेंट के तहत कोई भी डिफेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता, बंकर भी बनाते थे तो हमारी तरफ से गोला जाता था, उसको उड़ा देता था। जब ये सीज़ फायर होगी तो उन्होंने फेंसिंग की 550 किलोमीटर्स की, और ये दिसंबर 2004 तक मुकम्मल कर ली। अभी उसके ऊपर कैमरे हैं, फ्लैश लाइट्स हैं, सेंसर्स हैं, उसके ऊपर हर तरह के अलार्म्स लगे हुए हैं, तो फिर हमारी तरफ से वहाँ तो वायलेशन का कोई तुक है नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने ये बोगी एक पाकिस्तान की जिंदा रखनी है और अंदर बताना है और कश्मीरियों को दबाना है, तो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। मैं नदीम ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी है ना, इट इज़ लाइक ए चेस गेम। ये बात थी कि अगर तो आप रिएक्टिव हैं तो आप कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ना प्रोएक्टिव होंगे।
یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن ہمیں لوپ ہول دے کے ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ مثلا اب جب سے انڈیا کی الائنمنٹ زیادہ امریکہ کی طرف ہوئی ہے تو ہمیں ایک اوپننگ ملی ہے کہ رشینز کا تھوڑا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ بیٹر ہوا ہے، اس کو ہم کس حد تک پرو ایکٹیولی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوں، ان کو دعوت دی جائے، وہ یہاں ڈیفنس پروڈکشن میں کچھ انویسٹ کریں، کچھ ان کو انرجی میں انویسٹمنٹ دی جائے، کچھ ہم ادھر جائیں، تو ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلقات کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح ہم ڈیمیج کنٹرول بھی کریں، لیکن پلس جہاں جہاں اپرچونٹیز آپ کو ملے ان کو بلکہ کریٹ کیا جائے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ ہم انفارچونیٹلی اپنی ڈپلومیسی میں پرو ایکٹیو نہیں ہے۔ میں جنرل صاحب آتا ہوں، جنرل صاحب میں آتا ہوں اس میں، شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ٹریڈنگ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، کرونا کے بعد دنیا بدلی ہے اور بدلے گی، اور ظاہر ہے اقتصادیات جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے تمام، چاہے وہ بڑے ملک ہیں چاہے وہ چھوٹے ملک ہیں، وہ متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ جو نئی الائنمنٹس ہوں گی اور اب نئے سرے سے معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، نئی ضروریات اور نئے ایونیوز جو ہیں وہ کھلیں گے، اس کے اندر آپ کیا سکوپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو، اور جو بھارت کے اندر کی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری ہو؟ نہیں، بھارت کے اندر بہتری تو اس وقت تک نہیں متوقع جب تک یہ موجودہ حکومت ہے، اور اس حکومت نے بہت فاصلہ طے کر لیا ہوا ہے اپنی فاشسٹ پالیسیوں کے اندر۔ باقی رہا یہ ہے کہ کورونا کے رزلٹ نتیجے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بڑا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں، صرف نجومی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھ کر کچھ قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جنرلی، کورونا سے سب کچھ بدلے گا، سوشل ٹرانسفارمیشن آئے گی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ماسک آج کل ہم پہن رہے ہیں شاید یہ ہمارے لباس کا حصہ بن جائے، یعنی ایسا لباس جس طرح آپ دوسرے لباس پہنتے ہیں جن کو اتار نہیں سکتے، یہ بھی لباس اس قسم کا ہو جائے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ عالمی سطح پر ڈپلومیٹک اور اکنامک چیلنجز، تو جتنے بھی آپ ڈپینڈنٹ ہیں، جن طاقتوں پر ہیں آج، وہ طاقتیں بذات خود اپنی اپنی کمپلشنز میں الجھی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ وسائل ہیں کہ وہ آپ کی طرف توجہ دیں گے۔ سو لیسن آف دا ڈے از، اور یہ ہمیشہ سے سبق رہا ہے جو ہمارے حکمرانوں نے کبھی نہیں سیکھا، اور وہ یہی ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اپنے وسائل جنریٹ کرو، دوسروں کی طرف مت دیکھو، دوسروں کے سے مت مانگو، اور کیونکہ جتنی آپ کو مدد کی توقع کرتے ہیں یا قرضوں کی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں کیٹیگریز جو ہوتی ہیں آمدنی کی، یہ کوئی سرمایہ نہیں ہوتے، یہ کیپٹل نہیں ہوتے، یہ لائبلٹی ہوتے ہیں۔ تو اب لائبلٹی چھوڑ کر اپنی خود طاقت بڑھائیں، اور یہ عمران خان پہلے ذہنیت اس کی تھی، یہ کہا کرتا تھا، لیکن یہ الجھ گیا ہے آ کے، کیونکہ اس کے پاس اتنا بوجھ تھا کہ یہ قرضوں میں پھنس گیا، ورنہ ابھی بھی اس کو چاہیے کہ حکومتی جو اخراجات ہیں ان میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کوشش کرے 50% کم کر سکتا ہے، 50%، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کا سائز ہے ندیم، یہ دنیا میں سب سے بڑی بیوروکریسی ہے، اور جس قسم کی پرکس اور پرویلیجز دیے جاتے ہیں اس بیوروکریسی میں اور پارلیمنٹیرینز کو، یہ اگر وہ ختم کر دے جو ہمارا VIP کلچر ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو کسی قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شمشاد صاحب آتا ہوں، 2-3 سالوں میں ہم سیلف ریلائنس کی طرف کر جا سکتے ہیں، مگر کوشش ہمت کرے، ہمت نہیں ہے ان میں۔ ٹھیک ہے، اس میں نجم الدین شیخ صاحب میں ذرا پھر اس نقطے پر جانا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ بھارت ریڈ لائن کراس کرے گا کہ نہیں، کیا آزاد کشمیر کی حد تک جو ان کے عزائم ہیں اس کے اوپر وہ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی طرح کا سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا؟ نہیں، اس وقت وہ آگے نہیں جا سکتے، وہ کہتے رہیں گے لیکن کریں گے نہیں۔ لیکن یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی آپ حمایت چاہتے ہیں، اور دنیا کی حمایت کے بغیر آپ ہندوستان کو مائل نہیں کر سکتے کہ جو ابھی وہ کر رہا ہے
اس سے وہ گریز کرے, کشمیریوں کو کچھ کم پرسیکیوٹ کرے, اور کچھ چیزیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہندوستان میں اس کو صحیح کریں. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کہیں کہ صاحب ہمارے ہاں اتنی امپروومنٹس ہو گئی ہیں کہ آپ کنسیڈر کریں کہ ہمیں اس لسٹ میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. اور دوسرا کہ ہندوستان کی جو کر رہا ہے اس پہ آپ فوکس کریں. اس وجہ سے اس کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایک اٹریکٹیو پروپوزیشن ہے, لیکن وہ اٹریکٹیو پروپوزیشن کے علاوہ آپ کو جو ہیومن ویلیوز جس کو آپ اپہولڈ کرنے کی رکھتے تھے, ایک وقت تک آپ رکھتے تھے جورسڈکشن, وہ اب جورسڈکشن کو ختم نہ کریں, آپ ابھی بھی اس کو کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کی بات سنی جائے گی جب آپ کی کچھ پولیٹیکل ویٹ نہیں, اکنامک ویٹ ہوگا. میں نجم الدین شیخ صاحب, میرے پاس چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا, جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, بہت تھوڑا سا وقت ہے, کہ کیا وقت نہیں ہے یہ کہ بھارت جو ہے جتنا دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو اجاگر کیا جائے, یہ بتایا جائے دنیا کو کہ اس کی نوعیت کیا ہے, ریسزم کی بات کی ہے, اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بھی اس چیز کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, اس کو مزید جو ہے وہ اجاگر کیا جائے, بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ اب بے نقاب ہونا چاہیے. یہ تو سچی بات ہے نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پرو ایکٹیو رہا, پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر لیبل لگاتے رہے, ٹیررزم انہوں نے لنک کر دیا کشمیر کے ساتھ, ٹیررزم بہت سے ملکوں نے یقین کرنا شروع کیا, اور وہ ایک پراپیگنڈا تھا. ابھی اللہ کے کرم سے ٹیبلز آر ٹرننگ, اور آپ کی نوعیت جو ریالٹیز ہیں اس سے ویسٹ کو پتہ چل گیا. ابھی پیچھے سیکرٹری جنرل UN کے یہاں آئے تھے, اٹ واز ویری گڈ, گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایفرٹ کی, ان کو بریف کیا. آپ نے یہ UAE کی GCC کنٹریز کا آپ نے دیکھا رویہ, امریکہ کی بات چیت ہے, تو اس کو آگے. لیکن جو شمشاد صاحب نے بات کی ہے نا, کرکس وہ ہے, آپ اپنے ڈومیسٹک سچویشن کو, جو نیشنل یونٹی کو بڑھائیں, آپ اپنے اکنامک ریوائیول کی بات کریں, اور آپ اپنی وائبرنٹ اور ڈائنامک فارن پالیسی ہو جس کے پیچھے آپ کے جو ایک ویژن ہو, اور آپ اس کے مطابق آگے چلتے رہیں. آپ اگر کچھ نہیں کریں گے, دیکھیں نا, ملک کے اندر آپ کی پولرائزیشن ہو, آپ ضدیں کریں, آپ کی اٹدرمی ہو, آپ ایگوئسٹک ہوں, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی کمی ہے, آنیسٹ ٹو گاڈ, اینڈ دیٹ از دی کرائسس آف لیڈرشپ. If you had a proper leader اصل میں on top, this nation اس کے اوپر has پھر tremendous جنرل صاحب بات جو ہے resilience. وہ اور بھی ہو سکتی تھی. میرا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب, بہت شکریہ شمشاد صاحب, بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.